खुदावंद यसुम से की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, प्रोग्राम आओ चले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बी द लाइट टेलीविज़न आज आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी डे के हवाले से रखी गई है। मिस्टर इलियास समविल साहब जो तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन है वॉइस फॉर जस्टिस इंटरनेशनल के पाकिस्तान में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कराची प्रेस क्लब में, और ताकि हम माइनॉरिटी राइट्स के लिए आज बातचीत करें। और यहाँ पर बहुत सारी सियासी, समाजी और मुआशरती और मजहबी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी बातचीत करेंगी और अपने सारे मुतालबात पेश करेंगी, जिसमें कौम के माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाएगी। आप जानते हैं कि माइनॉरिटी डे पाकिस्तान में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने एक तकरीर करते हुए ये कहा कि आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने मसाजिद में और अपने इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, और हुकूमत का कोई सरोकार नहीं आपके मज़हब से। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वक्त आएगा कि जब हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि मुल्क में रवादारी और तरक्की इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों का ताल्लुक़ अपने मज़ाहब से, अपने घरों के साथ तो होगा, क्योंकि मज़हब एक ज़ाती मामला है, मगर हम सब मिलजुल कर अपनी कौम के लिए भरपूर तरक्की की राहें हमवार करेंगे। लेकिन व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें बहुत सारी तकलीफ़ में से गुज़र रही हैं, जिनमें से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का मकसद ही यही है ताकि उन सारी बातों पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई जाए, ताकि हुकूमत ये सारे मुतालबात जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो सुने और उनको दूर करने के लिए, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए ऐसे इक़दामात करे और कानून का नफाज करे। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जन, जॉब कोटा, एजुकेशन कोटा, हेल्थ है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जलानी जजमेंट का अमल दरामद ना होना और जो कमीशन है उसका पास ना होना, उसमें उसका बिल्कुल गैर फ़ाल होना, और इस तरह के और बहुत सारे मामलात, हसास कवानीन का गलत इस्तेमाल होना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी बातें आप हमारे पैनलिस्ट से सुनेंगे। आइए चलते हैं प्रेस क्लब में और देखते हैं कि हमारे सारे लोग जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने ख़यालात का किस तरह से इजहार करते हैं। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को पाकिस्तान भर में अक़लियतों के हवाले से नेशनल डे मनाया जाता है। इस दिन हम अक़लियतों की जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं उनको याद करते हैं, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ के शोबे में, और पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए, और ख़ास कर पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बनना था उस वक्त जो अक़लियतों के नुमाइंदे थे, उस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे SV सिंघा साहब, जो उनका किरदार था, उस हवाले से हम उन तमाम अपने रहनुमाओं की खिदमात का इहादा करते हैं कि अगर वो 4 वोट पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए ना होते तो ये जो आज पाकिस्तान का पंजाब है ये शायद हमारे साथ ना होता। 4 वोट की अक्सरियत से ये पाकिस्तान का जो पंजाब है ये पाकिस्तान में शामिल हुआ, और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए पारसी कम्युनिटी ने, हिंदू कम्युनिटी ने, सिख कम्युनिटी ने और मसीही कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी, और
اس کے بعد پاکستان کے دفاع کے لیے بھی، پاکستان کے دفاع کے لیے 1947 یا 1965 یا 71 پاکستان کے منارٹی سے متعلق جو شہدا ہیں، جو سروسز میں اس وقت کام کرتے تھے، ان لوگوں نے اس سے زیادہ خدمات انجام دی جو کسی ایک عام آدمی نے دی. تو آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ 11 اگست کا جو دن منایا جا رہا ہے، اس دن ہم آج کس پاکستان میں رہتے ہیں، کن مسائل کا شکار ہیں، اور آج ہمیں کیا کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے 11 اگست کو ہم آج گفتگو کریں گے. یہ جو آج کی پریس کانفرنس کا جو تھوڑا سا تمہید باندھی ہے زاہد نے، تو اس حوالے سے میں ایک ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ تیار کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، پھر ہمارے جو یہاں پہ آئے ہوئے گیسٹ ہیں وہ بات کریں گے. مذہبی اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی جانب سے دیے گئے بیانیے میں کہا گیا ہے کہ ریاست مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور اقلیتوں کے اوپر لگنے والے بے بنیاد الزام اور بالخصوص جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے جلد سے جلد قانونی اصلاحات کا مسودہ پیش کرے. قائد اعظم نے ملک کی بنیاد رکھتے ہوئے 11 اگست کی تقریر میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق کی یقین دہانی کرائی، جس میں کسی بھی قسم کی نفرت انگیزی، شرپسندی اور مذہبی قومی شناخت کی بنیاد پر کسی بھی امتیازی سلوک کے خلاف بیانیہ دیا گیا، جس کے بعد ازاں آئین پاکستان کا حصہ بنا. ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کے دیے گئے اس بیانیے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. پاکستان میں اس وقت مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کئی افراد جھوٹے اور ذاتی مفادات کے تحت بنائے گئے توہین کے مقدموں میں جیل میں ہیں. پلیز تھوڑا سا اگر چپ ہو جائے. جن کی سنوائی نہیں ہے، جبکہ جھوٹے الزامات لگانے والے ثابت ہونے کے بعد بھی معاشرے میں آزادانہ گھوم رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے کئی سالوں میں کئی افراد کو ان الزامات کے تحت سڑکوں پر قتل کر دیا گیا. ہم ان تمام واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ شفاف عمل کے بعد اگر کسی پر الزام ثابت ہو تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کو چاہیے کہ اپنے قوانین میں بھی اصلاحات کرے. پاکستان کا آئین آرٹیکل 20 میں پاکستان کے ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے. ایسے میں مذہب کی جبری تبدیلی اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور مذہبی شدت پسندی کے باعث ایسے واقعات کی روک تھام مشکل ہو رہی ہے. ایسے میں گورنمنٹ کی ذمہ داری اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے. معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی جبکہ مکمل ہونی چاہیے. تمام افراد کو ملک میں برابری کا حصہ حاصل ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے مکمل آزادی یقینی بنانی چاہیے. وفاقی تعلیمی بورڈ کی جانب سے غیر مسلم طلبہ کے لیے پہلی سے 8ویں جماعت تک اقلیتی مذاہب کو تعلیم میں شامل کیا گیا، جس میں مسیح، ہندو، سکھ، بہائی، کیلاشی اور بدھزم کو شامل کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کے تعلیمی بورڈ بھی اسی طرح سے اس کے نصاب کو بنایا جائے. آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں صوبائی وفاقی حکومت سے ہمارے چند مطالبات ہیں. مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ اور اس کی آگاہی کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان کے عدالتی نظام کو اقلیتوں کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ شفاف طریقے سے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. جبکہ موجودہ قوانین کے تحت جو لوگ اقلیتوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت اعلیٰ سطح کے حکومتی افسران اور منتخب نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو عالمی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کی روشنی میں جبری مذہبی تبدیلی کے خلاف مل کر قانونی مجوزہ تیار کر سکیں. کم عمری میں شادی سے متعلق بل کو جلد سے جلد قومی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے. شادی کی کم از کم تینوں کیونکہ سندھ میں ہے 18 سال، بلوچستان اور KP اور پنجاب میں نہیں ہے، تو 18 سال شادی کی عمر رکھی جائے اور مذہب کی تبدیلی مجسٹریٹ کی موجودگی میں کروائی جائے، جبکہ اس کے لیے بھی عمر کا تعین ہونا لازمی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جبری مذہب کی تبدیلی کو قانوناً جرم قرار دیا جائے. جو لوگ مذہب تبدیل کرنا جائیں ان کو مکمل آزادی دیتے ہوئے شفافیت یقینی بنائی جائے. جو لوگ محض شادی کے لیے زبردستی مذہب تبدیل کروانے میں ملوث پائے جائیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور جو افراد توہین کے مقدموں میں قید ہیں ان کو وکیل تک رسائی فراہم کی جائے اور شفاف ٹرائل بھی ان کے لیے یقینی بنایا جائے. مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو برابری کے حقوق دیے جائیں. ان کی تعلیم و تربیت سمیت اس کے صحت کو یقینی بنایا جائے.
تعلیمی اداروں میں اقلیتوں کے داخلے کا کوٹا مختص کیا جائے، وہ بھی برابری کے احساس کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کر سکے. یہ ہماری ڈیمانڈ سے. میں چاہوں گی کہ نظر شیری صاحبہ پہلے بات کر لیں اس حوالے سے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اقلیت نہیں، وہ سٹیزن آف دا لینڈ ہیں، ہمارے صوبے کے شہری ہیں، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں. اور سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے جو کام کر رہا ہے پورے سندھ میں. تو ضرورت اس بات کی ہے سب سے زیادہ کہ ہماری بچیاں وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کی تعلیم کو یقینی بنانا. اور اس کو ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہم سے کوئی رجوع کرتا ہے ہم اس کو مدد بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح بلاسفیمی لا سے عورتیں بہت ڈیمیج ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی حالیہ برسوں میں جب یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک خاص طور پہ وضع کیا جائے، تاکہ جو عورتیں اب دیکھیں نرسیں ہیں، اب نرس جو ہے وہ زیادہ تر دوسرے مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں. ان کو اگر کوئی تھریٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے مذہب کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگا دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کمیشن نے ہمیشہ ان کے ساتھ دیا ہے. خواتین نرسوں کا مختلف ہسپتالوں میں جب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہونے لگی تو ہم وہاں کھڑے تھے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ ہونے سے رک گیا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں، بچیوں، عورتوں کی خاص طور پہ ان کو یہ یقین دہانی میں دلانا چاہتی ہوں کہ وہ شہری ہیں پاکستان کی، اور سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن جو ہے وہ آج کے دن بھی اور ہمیشہ بھی یہ کہتا ہے، اور اپنے کاموں سے بھی ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتیں، لڑکیاں ہیں، سندھ کمیشن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. اور جو قوانین پاکستان میں اور صوبے میں بنے ہیں عورتوں کے حوالے سے ان سب پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس میں بلا تشخیص عورت کو ریلیف دیا جائے گا. اسی طرح وہ جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیوں، چھوٹی عمر کی بچیوں کو بہت وہ فیس کرتی ہیں، اور جو کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں. تو اس میں بھی ضرورت اس بات کی کہ ہمارے شہریوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر لائر ہے اور اگر لائر یہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو سینسٹائز نہیں ہے، تو وہ ہندو لڑکی کے لیے اس طرح سے کیس نہیں لڑ رہا ہوتا جس طرح سے ایک غریب عام مسلمان لڑکی کے لیے. تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ تمام کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور سب کو یہ اویئرنیس ریز کرنے کی بہت ضرورت ہے دونوں جانب. ایک تو خود جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی عورتیں اور لڑکیاں ہمارے سندھ کی شہری ہیں ان میں بھی، اور ساتھ میں دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو موجودہ قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد ہو سکے. اور سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو بھی مذہبی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی عورت، لڑکی جو ہے وہ ہمارے دائرۂ کار میں شامل ہے، اور سندھ کمیشن ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوگی، اگر قوانین پہ صحیح عمل درآمد نہیں ہوگا، ہماری مختلف کمیٹیاں بنی ہیں، ان میں برابری کی بنیاد پہ وہ تمام خواتین و حضرات اس میں شامل ہیں جو وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ ہم سندھ کی عورت کی آواز ہے. میں دعوت دیتا ہوں جے پال شاپیہ صاحب کو. ڈاکٹر صاحب ممبر ہے نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز کے، لیکن تمام ہمارے
تھینک یو زاہد، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ پروگرام رکھا گیا، اور میڈم نصرت نے بھی جو اس میں شرکت کی ہے، اور تمام مسلمان جو ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری آواز کو صحیح اپنے اداروں تک اوپر تک پہنچائیں گے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کی کمیشن کا بھی حصہ ہوں، لیکن میں شروع سے بات کرتا ہوں جو نابرابری ہے، جو غلط رویے ہیں یا غلط قانون ہے یا ڈسکریمنیشن ہے، وہ ریلیجن بیس ہو یا جینڈر بیس ہو یا کوئی بھی ہو، وہ غلط ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا ہے 25 نمبر آرٹیکل میں، یو آر آل ایکول سٹیزنس، لیکن آگے چل کے وہ لکھا گیا ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ ڈاکٹر جے پال از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ایک جگہ ایک قانون لکھا گیا ہے، دوسری جگہ دوسرا قانون لکھا گیا ہے، اور دوسرا اس سے آگے چل کر ہم آتے ہیں تو 18ویں ترمیم میں دوبارہ لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ نان مسلمس آر ناٹ ایلیجیبل ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان۔ یہ کیوں لکھنے کی ضرورت ہے؟ اور وہ لکھا گیا کس نے؟ رضا ربانی صاحب ان کے چیئر کر رہے تھے، میں ہماری پارٹیاں بھی، تمام پارٹیاں تھیں، بھلے پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ رانگ از رانگ، کوئی بھی کرتا ہے۔ کل پی ٹی آئی کوئی ایسا لا بنائے گی جو ڈاکٹر جے پال کے خلاف ہوگا تو میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کروں گا، کیونکہ میں جو سیاست کرتا ہوں وہ اپنے حق کے لیے کرتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ڈسکریمنیٹری لا ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور یہ ماضی کی غلطیاں ہیں۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں، اور اس کو اتنا ہیرو مانتا ہوں کہ یہاں کی مذہبی تنظیمیں نہیں مانتی۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند اور خاکسار تحریک نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، اور کمیونسٹ پارٹی نے حمایت کی تھی۔ تو ہم قائد اعظم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ ان کی 11 اگست کی جو اسپیچ ہے دیٹ از ویلیوبل فار اس، انہوں نے بالکل کھل کے اس میں بولا ہے، اور میں بولتا ہوں وہ ایک اوپن کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، پہلا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے قائد اعظم کی جو اسپیچ ہے۔ یو بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریز، نتھنگ ہیز ٹو ڈو اسٹیٹ ود دا ریلیجن۔ انہوں نے بالکل کلیئرلی کیا۔ انہوں نے صرف بات نہیں کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ پہلا پاکستان کا وزیر قانون ہندو جوگیندر ناتھ منڈل کو لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ایس پی سنگھا کو اسپیکر لگایا پنجاب اسمبلی کا۔ اس کے بعد پہلے جو 2 آرمی اسٹاف تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ غیر مسلم تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی صرف بات کرنے تک نہیں تھے، انہوں نے عملی طور پر کام کیا۔ باقی جو یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ بلیسفیمی کا مسئلہ ہے، ہم بلیسفیمی لا کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو ایسا بنایا جائے کہ کوئی بھی کسی کو الزام لگا کر اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے۔ کہ ایک پروفیسر نوتن لال جیل میں پڑا ہوا ہے، اور ایک تھرپارکر میں ایک مسلمان جو روڈ پہ کھڑے ہو کے ہمارے پیغمبروں کو، ہندوؤں کے، ان کو غلط بولتا ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے۔ اور نوتن لال جس کو صرف ایک اسٹوڈنٹ الزام لگاتا ہے، وہ آج سزا کے پیچھے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آپ فورس کنورژن کو دیکھیں۔ فورس کنورژن ہم کیوں کہتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں لا بنا ہوا ہے 18 سال سے جو چھوٹی عمر کا ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کا NIC نہیں بن سکتا۔ یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ میچور ایج جو ہے وہ 18 سال ہے، اور یہ بھی سندھ میں لا بنا ہوا ہے چائلڈ میرج لا کا 18 سال کا۔ بدقسمتی ہے کہ دوسرے صوبوں نے 2 سال اس میں کمی کر دی ہے، جو ایک ہی ہونا چاہیے۔ بس ایک میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام صوبوں میں ایک جیسا لا ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نے خود پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ نے 1927 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں قائد اعظم بھی خود موجود تھے، کہ اس وقت کیونکہ یہ مسئلہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کنورژن کا، تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی کوئی بھی لڑکی کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ جب مسلم لیگ نے یہ لا پاس کیا ہے تو آج اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ بھی عمل کر کے دکھایا کہ جب انہوں نے خود شادی کی رتی سے، اس کے گھر وہ پہلے سے آتے جاتے تھے، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوئی تھی تو اس سے شادی نہیں کی تھی، پورے 18 سال کی۔ تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام اس میں ایکول رائٹس دیے جائیں اس ملک میں، اور ڈسکرمنیشن ختم کی جائے۔ تھینک یو۔
اب یہاں پر جو میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما تھے جو شخصیات، جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا، لیکن ان کا بنیادی حل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 11 اگست کی جو قائد اعظم صاحب کی تقریر تھی، اور یہ جو ہر سال ہم ریاستی سطح پر یہ جو اقلیتوں کا قومی دن مناتے ہیں، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں انکلوژن کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ یہاں پر بسنے والی جو غیر مسلم جو قوتیں ہیں، جو اکائیاں ہیں، ان کو انکلوژن کے جو ہے وہ فیز میں ہم جب تک نہیں لے کے آئیں گے، جب تک ان کو پروٹیکشن کے اس زمرے سے نکالیں کہ ہمیں اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، ہمیں اقلیتوں کو حقوق دینے ہیں، اقلیتوں کو کس طریقے سے یہاں محفوظ بنانا ہے، اس طریقے کی پالیسی جو ہے کبھی بھی ترقی کا سبب نہیں بن سکے گی۔ ہمیں انکلوژن کی جو ہے بات کرنی چاہیے، معاشرے میں ایک جیسا جو ہے وہ مقام، ایک جیسے حقوق، ایک جیسی عزت احترام جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اس بات کی ضمانت دیتا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے قانونی تحفظ دیتا ہے۔ صرف ان آئینی جو تحفظات ہیں اس کے عمل درآمد کو ہم نے یقینی بنانا ہے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جب محسوس کیا کہ جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں، جو ریلیجس یہاں پر جو اکائیاں ہیں، وہ شاید اپنی صلاحیت قابلیت کی وجہ سے معاشرے کا ایک کارآمد پرزہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ان کو اچھی جابس نہیں ملیں گے۔ پھر ان کے لیے 5% جاب کوٹا رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا ایک قدم ہے جس میں جو پڑھے لکھے جو نان مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو 5% جو ہے وہ جاب کوٹا دیا گیا ان ایڈیشن ٹو میرٹ، لیکن وہاں پر بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی اس طریقے سے جو عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن جس طریقے سے ہم نے اس پریس سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں، جو ریلیجس کمیونٹیز ہیں، جن کے وسائل کم ہیں، جن کی شناخت کا ایشو ہے، جن کے پاس اپنے بات کہنے کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اتنی توانا شاید آواز نہیں ہے، اس طرح کے فورمز نہیں ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں بھی جو کوٹا دیا جائے، تاکہ پھر یہ جو 5% جاب کوٹا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اویل کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے بچے نہیں پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ 5% جاب کوٹا جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے کبھی بھی بینیفیشری نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ایجوکیشن جو ہے وہ کوٹا دیا جائے، تاکہ ریاست جو 5% جاب کوٹا کو گارنٹی کرتی ہے کانسٹیٹیوشنلی، اس کے جو ہے وہ بینیفیشری نان مسلم کمیونٹیز اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ یہ وہ چند ایگزامپلس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ماضی میں حکومتوں نے یہ محسوس کیا، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی گنجائش ہے ابھی جہاں پر جو مائنورٹی فرینڈلی لیجسلیشن ہوئی ہے، لیکن آج بھی بہت گنجائش ہے، آج بھی مسائل ہیں، لیکن ہم اس وطن کی مٹی کا خمیر ہیں، ہم اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسری جو لوگ ہیں جن کو ہم جنہوں نے ہمیں بدقسمتی سے یہاں پر منورٹی کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا ہے، ہم شاید ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان سے زیادہ اچھے انداز میں اس ملک کی خدمت کرتے رہے تھے، کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہماری نسلیں جو ہیں وہ کرتی رہیں گی۔ مائنورٹیز کو آج کا یہ مائنورٹی ڈے 11 اگست جو ہے وہ مبارک ہو، چونکہ آج کا دن، آج جو جہاں کہیں بھی یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اسے منایا جا رہا ہے، اس کی بیس جو ہے وہ مائنورٹی کو سمجھا جا رہا ہے، اور اسی کی بنا پر اس دن کو آج منایا جا رہا ہے۔ ایم پی اے صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، بار بار اشارے بھی ہو رہے ہیں کہ 4 بجے دوسرے لوگ آ کر یہاں پر ایک پروگرام کریں گے، تو ایم پی اے صاحب کی جتنی باتیں تھیں ان پر اگر غور کیا جائے تو اس ملک میں ہماری بہت ساری قربانیاں ہیں، کوئی ایسا ڈپارٹ، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں کرسچن مائنورٹی منظر عام پر نہیں۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام جنہوں نے اس ملک میں بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، جنہوں نے ڈاکٹر پیدا کیے، جنہوں نے بہت ماہر تعلیم پیدا کیے، جنہوں نے اس ملک میں بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے سلطنت کی حکومتیں کی، حکومت کا حصہ رہے، ان کو ایجوکیٹ کیا ہمارے اداروں نے۔ ہمارا اس ملک میں بڑا اہم کردار ہے،
اور ہمیں واقعی مینارٹی سمجھ کر بعض اوقات اسی ایک طرف لگایا جا رہا ہے. ہمیں برابری کا حق دیا جائے, ہمیں برابری کے حقوق دیے جائیں. اس ملک میں تمام وہ حقوق جو دوسری قوموں کو میسر ہیں وہ ہمیں بھی پرووائڈ کیے جائیں. ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دی جائے, وہ پڑھ لکھ کر ترقی کریں. وہ اس ملک کا اہم حصہ ہیں. ہم اس ملک کا اہم حصہ اور اس شہر کے اہم سٹیزن ہیں, اور ہماری وفاداریاں, ہمارے آباء و اجداد کی وفاداریاں اس دیش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس دیش کے ساتھ منسلک ہیں. آج کا دن پیار محبت کا دن ہے, محبتیں بانٹنے کا دن ہے, صلح سلامتی کا دن ہے. مینارٹی کے تعلق سے کمیشنیں بنتی آئی ہیں, تقاریر ہوتی آئی ہیں, اصول آئین بنتے آئے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اسے عملی جامہ پہنایا جائے, تاکہ اس ملک میں ساری قومیں مل کر خوبصورت ایک گلدستہ بن کر اس ملک کو سنواریں. جس طرح 11 اگست کی قائد اعظم کی جو ملک کے بانی تھے, جنہوں نے تقریر میں سارا فوکس جو تھا, سارا جو اس تقریر کا جو اسے سمرائز کیا تھا, وہ کیا ہی مینارٹی کے حقوق پر گیا تھا. مینارٹی کو حقوق دیے جائیں, ان کو آزادی دی جائے, ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور ہم آج تمام سیاسی پارٹیوں سے اس دن یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جد و جہد کریں, ہماری آواز مینارٹی کے لیے وہ سٹرگل کریں, اور مل کر ہمارے حقوق کی کا پورا ذمہ داری لیں, تحفظ فراہم کریں, اور ہمارا حق ہمیں دیں, اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہمارے اس آواز کو, آج کے دن کو پورا کریں. آج کا دن سب کو مبارک ہو, اور ہمارے حقوق ہمیں اس ملک میں دیے جائیں. بہت شکریہ. انٹرنیشنل وومنس ڈے کے اوپر بھی باقاعدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت پریس کانفرنس کی تھی, اور حکومت تک اپنے مطالبات کو پہنچانے کی کوشش کی تھی. آج بھی ہم مینارٹی ڈے پہ آج یہاں پہ جمع ہوئے, اور تمام میرے معززین جو یہاں پہ شرکت کی, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اپنے جتنے بھی ہمارے صحافت سے تعلق رکھنے والے دوست یا بھائی موجود ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر آئے ہیں. آج بہت سے موضوعات پر بات ہوئی, جیسے جبری تبدیلی مذہب اور اقلیتوں سے منسلک جو بھی مسائل ہیں یا مشکلات ہیں, مختلف موضوعات پر ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے اس کے اوپر جو ہے گفتگو کی. لیکن اہم ترین ایک جو معاملہ ہے وہ بہت ہی حساس ہے, توہین مذہب اور جیسے معاملات جو ہیں, اور اس طرح کے حساس قوانین کا جو اطلاق ہے, اس کے اوپر اقلیتوں کے اندر عدم تحفظ پایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ سیالکوٹ میں کیا کیا گیا. یہ جو ہجوم کا ٹرینڈ ہے, یہ جو ہجوم یا موب اسٹائل جو اپنایا گیا ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا, اس سے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی انصاف کو نقصان پہنچا. اور ہم اقلیتیں جو یہاں پر رہتی ہیں, جیسے جبری تبدیلی مذہب اور بچیوں کے معاملات ہیں, پھر حساس قوانین کا غلط استعمال ہے, اور ان کا امپلیمنٹ کے اوپر ہمیں خدشات بہت زیادہ ہیں. اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کی جائے, تبدیلی کی جائے. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے جے پال صاحب نے بھی اور ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کے لیے خصوصی کورٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں, تاکہ بہت سارے معاملات میں یا بہت سارے کیسز میں بے شک وہ میڈیا پہ اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے, لیکن ان کا فیصلہ اسی پہ ہوا ہے کہ وہ مس یوز ہوا, قانون جو ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو میجورٹی چونکہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے, لہٰذا ہمارے تحفظات ہیں, اور ہم آج حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کے توسط سے کہ اس کے اوپر, اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو عدم تحفظ ہے اقلیتوں کا, وہ دور کیا جائے. بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے, اس لیے ہم جیلانی ججمنٹ پہ بات کریں گے. میرا نام کلثوم ایمینول ہے. جیلانی ججمنٹ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو پاکستانی عدلیہ میں ایک ڈیوائیڈر کی حیثیت حاصل ہے, اور یہ تاریخی طور پر بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. 19 جون 2014 کو یہ ججمنٹ دی گئی, اور اس میں 7 جو نکات رکھے گئے جو کہ بہت اہم تھے, اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. جو جیلانی ججمنٹ ہے اس کے اندر سب ہمارے جتنے بھی مائنورٹیز کے رائٹس ہیں ان کو سم اپ کیا گیا ہے, تاکہ اگر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہمارے مائنورٹیز کے لیے اتنا بڑا ریلیف کبھی بھی کسی بھی فیصلے میں نہیں دیا گیا. میں آپ کے لیے یہ اردو میں پڑھ کے بتا رہی ہوں.
मजहबी रवादारी के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए वफाकी हुकूमत की एक टास्क फोर्स बनाई जाए। मजहबी और समाजी रवादारी के लिए निसाब तैयार किया जाए। नंबर 3, ऑनलाइन नफरत अंगेज़ मवाद या तकारीर की हौसला शिकनी के लिए इक़दामात किए जाएँ। नंबर 4, मजहबी अक़लियतों के हकूक़ की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़लियतों के कौमी कौंसिल बनाई जाए। नंबर 5, अक़लियतों की इबादत गाहों के लिए ख़ुसूसी हिफाजती पुलिस फ़ोर्स बनाई जाए। नंबर 6, वफाकी सूबाई सरकारी खदमात में मजहबी अक़लियतों के लिए कोटा का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए। नंबर 7, मजहबी अक़लियतों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे पास इस फैसले को 19 जून को 8 बरस हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक 24% जो रिकॉर्ड किया गया है। हमारे पास इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, काश के मैं आपको शो कर पाती, बट ये हमारी रेशो है जिसमें से अभी तक सिर्फ 24%। हमने ये स्केड्यूल्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं। इफ़ यू वांट आप जाकर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। हर एक चीज़ आप उसको रिकॉर्ड्स में और फिगरेंस फैक्ट्स के साथ ले सकते हैं। काश के अभी मेरे पास टाइम होता और मैं आपको बता सकती कि कौन कौन से हुक्म पर कितने % अमल हुआ है, जो कि अगर हम ओवरऑल 8 बरस में अगर हम इसको देखते हैं तो 8 बरस में इतने अहम फैसले पे, जो पहला ऐसा फैसला है जो मजहबी आज़ादी की, मजहबी इजहार आज़ादी की तशरीह इतनी डिटेल से करता है, उसमें 8 साल में 24% अमल हुआ है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ की बात है। और हमारी आज सब मजहबी अक़लियतों की ये डिमांड है कि जलानी जजमेंट पर अमल को यकीनी बनाया जाए। 8वां फैसला जलानी जजमेंट ने अदालत ने खुद अपने आप को दिया था, और वो ये ख़ास बात है कि जब तक माइनॉरिटीज़ के राइट्स पूरे नहीं हो जाते, उनको राइट्स मिलते नहीं हैं, तब तक ये फाइल ओपन रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसको देखती रहेगी, इसकी समाअत होती रहेगी, ताकि कब कब और कितना कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप उसका ज़रूर इजहार कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि सिविल सोसाइटी ने तो उस पर बहुत सारा आवाज़ किया है, जैसे आज भी हमारे साथ लोग हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारी कमीशन या पार्लियामेंट इस पे कोई ऐसा रेजोल्यूशन या ऐसा कोई बिल नहीं ले पाई कि वो जब तक इदारे तौर पर, तो ये थोड़ा एक हमारा वीकनेस है। और लेकिन बाकी एज अ सिविल सोसाइटी लोगों ने, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने बिल्कुल हर जगह उनको जहाँ भी मौका मिला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ पार्लियामेंट में भी उठे और हमारी कमीशन में भी उठे। लेकिन आवाज़ सिर्फ उठाना नहीं होता है, उसकी सपोर्ट भी। जैसे आपने देखा कि हमारा फोर्स कन्वर्जन पे एक बिल पास हो गया था सिंध असेंबली, लेकिन वो वापस चला गया। इसी तरह रमेश वांगवानी ने नेशनल असेंबली में वही बिल पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो ये हमारा ड्रॉबैक है कि इसमें हमें सपोर्ट चाहिए, और तमाम पार्टियाँ जो भी हैं उन तमाम पार्टियों को हमें मतलब है कि सपोर्ट करनी चाहिए। अभी जो आपने बात की है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1948, अभी जो हम आज का पाकिस्तान है, कायद-ए-आज़म वाला पाकिस्तान नहीं है। ये अल्लामा उस्मानी साहब वाला पाकिस्तान है। करारदाद मकासद जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दस्तूर का प्रेम्बल बना दिया गया है। उसके तहत ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता पाकिस्तान में कि जो इस्लामी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता, और उसमें ये भी है कि पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक मुस्लिम होगा। ये एक सियासी इशू है। अब है मखलूत तर्ज़ इंतखाब, जॉइंट इलेक्टोरेट। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगी, इसको रीविज़िट करेंगी, और एक दिन ये ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान में इस तरह के वो तमाम कवानीन जिसमें मज़हब की बुनियाद पर लोगों में तकसीम होती है वो ख़त्म होगी। शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.